मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक अजीब दिलचस्प बात बताऊं आपको कि आजकल दुनिया में फिरकावारियत के नाम पे बहुत मंजन बेचा जा रहा है, खत्म करने के नाम पे। जब भी कोई नया फिरका आता है वो क्या कहता है, मैं तमाम फिरकों को खत्म कर रहा हूं। अभी एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा जिसमें कोई स्कॉलर कह रहा है कि ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस फिरके तो बर्रे सगीर में नहीं थे, पहले तो इस्लाम था, ये कब से नए नए फिरके बना लिए। पहले यकीनन इस्लाम था, लेकिन किस शक्ल में था? फिक़ह हनफी की शक्ल में। जब बर्रे सगीर में इस्लाम आया है ना, तो क्या था? फिक़ह हनफी था। बांग्लादेश की आबादी कितनी है भाई? 18 करोड़ की आबादी। 18, पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी। 99.9% लोग यहां पर हनफी हैं। मैं म्यांमार गया हूं, बर्मा, 100% लोग हनफी हैं। अगर फिक़ह हनफी फिरका होता तो ये बाद में बना होता, ये पहले बना होता, ये बाद में बना होता? तो बाद में आया होता। हम हिंदुस्तान में कोई हमें हनफियों की पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता। हम दिखा सकते हैं ये फला फिरके की पहली मस्जिद है। अहनाफ की कोई पहली मस्जिद नहीं है। क्यों? इस्लाम आया किस शक्ल में? फिक़ह हनफी की शक्ल। पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर बर्मा, तुर्की, 50% से जायद मुसलमान फिक़ह हनफी को फॉलो करते आए हैं, और 30% फिक़ह शाफ़िई को। मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां पर ज्यादा है फिक़ह शाफ़िई, मिस्र में भी कुछ इलाकों में। 17% अफ्रीका में मालिकी हैं, 2% दुनिया में हम्बली हैं। ये टोटल 99% हो गए। 1% बाकी लोग हैं। वो 1% कहते हैं हम फिरकों के खिलाफ हैं। है भाई, हम क्या हैं? फिरकों के खिलाफ। जबकि वो किसी मसले में एक राय पे जमा नहीं होते, किसी मसले में एक राय पे जमा नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ो। सही हदीस है, मन शर्रा, जो मुसलमानों की जमात आमतुल मुस्लिमीन से अलग होगा, शुर्रा फिन्नार, अल्लाह उसको कहां डालेंगे? आग में। जब मुसलमान जौक दर जौक जन्नत में जा रहे होंगे ना, जिसने 1.5 ईंट की अलग फिरका बनाया वो जहन्नम में जाएगा। ये नहीं होगा जो 1.5 ईंट का अलग फिरका बना के बाकियों को फिरका परस्त कहेगा और अपने आप को मुसलमान कहेगा, वो 1% जन्नत में, 99 जहन्नम में। ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने उस फिक़ा से जो सदियों से चला आ रहा है, उससे आपने मजबूती से जुड़े रहना है। लोगों की बातों में आके उससे रिश्ता डिस्कनेक्ट नहीं करना है आपने, वरना बर्बाद हो जाओगे। हमने देखा है ना पाकिस्तान में हाल क्या हुआ है। इतने नए नए फिरके। भाई, जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो अंग्रेज ने हमसे हुकूमत छीनी थी। वो किससे छीनी थी? उस पर कौन सा फिक़ा राइज था? फिक़ह हनफी था ना। उसका बेड़ा गर्क किया। आपके पास जब कोई मुरत्तब फिक़ा नहीं होगा तो फिर हर शाख पे उल्लू बैठा होगा, अंजाम गुलिस्तान पता नहीं क्या होगा। ये जो आजादी की तहरीक, लोग कहते हैं हम हनफी फिक़ा तक क्यों जाएं, उससे पहले नबी जो सहाबा जिसको फॉलो करते थे हम उसको फॉलो करेंगे ना। ये भी एक मंजन है। मंजन का लफ्ज़ उर्दू में ही समझ में आएगा, बांग्लादेश वालों को मंजन नहीं पता किसे कहते। मंजन तो मंजन नहीं होता है, लेकिन वो जो मफहूम है ना मंजन का, क्या कहते हैं लोग, भाई हम फिक़ह हनफी या शाफी को क्यों फॉलो करें? क्या सहाबा शाफी थे, हनफी थे? है भाई, हम तो उन पीछे जाएंगे, नबी तक जाएंगे। नबी और सहाबा किसको फॉलो करते थे? ऐसे लोगों को कहा करो हम मुसहफ़े उस्मानी को क्यों फॉलो करें, हम मुसहफ़े मुहम्मदी को क्यों नहीं फॉलो करें, अबू बकर के मुसहफ़ को क्यों नहीं फॉलो करें? ये माकूल जवाब होगा? भाई, मुसहफ़े उस्मानी ये वही मुसहफ़ है जो सहाबा ताबईन का तैयार करदा है। सहाबा का ने जब देखा कि बहुत सारे मसाहिफ हैं, इख्तलाफ हो रहे हैं, तो सबको एक मुसहफ़ पे जमा कर दिया। मुरत्तिब उसके जमा करने वाले चूंकि हजरत उस्मान थे, इसलिए उस मुसहफ़ को नाम क्या दे दिया गया? मुसहफ़े उस्मानी। है इसमें वही जो पैगंबर पे कुरान नाजिल हुआ। ऐसे ही सहाबा जब दुनिया में फैले हैं, किसी के पास एक हदीस, किसी के पास दूसरी हदीस, किसी ने हदीस का मतलब कुछ समझा, किसी ने हदीस का मतलब कुछ समझा, हर एक ने अपनी फहम के मुताबिक फतवा दिया।
یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے، اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھی، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا، امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے، ہم اسی طریقے پہ، اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں اس کے جامع مرتب کون ہے، مدون کرنے والے کون ہیں، وہ امام حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جو اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، یہ تمہارا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، حالانکہ ہمارا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، اور اگر بالفرض حدیث کے خلاف تھا تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ چینج کر دیا ہم نے، اندھی تقلید ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، سارے الزامات غلط لگائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بنگلہ دیش میں، برما میں وہاں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو یہاں 1000 سال سے زیادہ فقہ حنفی چلا آ رہا ہے، جب سے اسلام آیا، دائیں بائیں جانے کی کوشش کی تو بے لگام اونٹ کی طرح، اور پھر یہ ایک نسل تک تو اسلام رہتا ہے، 2-3 نسلوں کے بعد بالکل گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ جیسے یورپ میں جا کے جو مسلمان رہتے ہیں نا، امریکہ یورپ میں، 1-2 نسل تک تو جنہوں نے حفاظت کی، 2 نسلوں کے بعد بہت خطرہ ہوتا ہے کہ ٹریک سے بالکل ہی ہٹ جائیں۔ ایسے ہی اگر ہم اس سے ہٹ گئے نا، اس ٹریک سے، اس راستے سے ہٹ گئے، 1-8 نسل تک تو اہل سنت والجماعت والے حکام رہیں گے، اس کے بعد پروگرام خراب ہو جائے گا۔ یہ بات تو آزادی ہے، بے لگام، پھر ایسے ایسے فتوے مارکیٹ میں آئیں گے، ہر شخص قرآن سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے، ہر شخص قرآن سے نکال رہا ہے اپنی مرضی کی چیزیں۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارے مدارس کے لیے، دیکھو دارالفتاء مضبوط جو فتوے کا نظام ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم 2 سال میں تھوڑی مفتی تیار کرتے ہیں، 8-9 سال انسان فقہ پڑھتا ہے، پھر 8-10 سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں، محقق کی نگرانی میں بیٹھ کے پھر وہ فتوے کا علم سیکھتا ہے، اس کے بعد جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے۔ اور یہ جو نئے مجتہد مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوا، اور کیسے فخر سے کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، میری رائے۔ میں نے جامعۃ الرشید میں 8-9 سال پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے تخصص کیا، پھر فتوے میں، پھر 25 سال سے میں فتوے کا کام کر رہا ہوں، اور کتنے مسائل پہ تحقیقی کام کیا ہے۔ کبھی آپ نے میرے منہ سے آج تک سنا میری رائے یہ ہے؟ کبھی سنا اس بارے میں میری رائے یہ ہے؟ ہمیں یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہم سے بڑے بڑے علامے ابھی موجود ہیں، اگر ہماری رائے ہوتے بھی ہیں تو جو بڑوں میں جو موافق ہم کہتے ہیں حضرت جی کی رائے یہ بے ادب گستاخ بنا دیا پبلک کو، اور اس کو نام دے دیا تحقیق کا۔ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ بے لگامی ہے۔ ہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، درست فقہ شافعی کو بھی سمجھتے ہیں، فقہ مالک کو بھی، فقہ حنبلی کو بھی، لیکن فقہ حنفی کے اس قول کو جس کو دلیل کی بیس کے علماء نے ترجیح دے کر اس پہ فتویٰ دیا ہے۔ فقہ حنفی میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہر قول فقہ حنفی بولو نہیں ہوتا، اس کو دلیل کی بیس پہ ہمارے مشائخ نے ترجیح دے کے اس پہ فتویٰ دیا، اس لیے کہتے ہیں نا مفتابی قول، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہے، اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق بولو۔ یہ جو اسپیڈ کے ساتھ تراویح ہوتی ہے نا، تراویح اسپیڈ کے ساتھ، یہ جو ہماری سوسائٹی میں بدعتیں رائج ہیں، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو تقلید کا نتیجہ اتنی بدعتیں ہو گئی۔ بھائی یہ مجتہدین کی تقلید کے ترک کرنے کا نتیجہ ہے، اگر کرتے تو یہ بدعتیں نہ کرتے، ترک کرنے کا نتیجہ کہ یہ بدعتیں آ گئی ہیں۔ بدعت سے بھائی کسی
اسی طرح جو مشرکانہ عقائد ہیں اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. جتنے توحید پرست ہم ہیں، توحید بر صغیر میں سکھانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو توحید کا جو اچار ڈل چکا ہوتا بر صغیر میں. ہمارے کسی اکابر کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے، کسی کی قبر پکی نہیں ہے. تو اس لیے آپ جس فقہ سے وابستہ ہیں اس سے جڑے رہیں. اور جو میں نے آپ کو محنت کا طریقہ بتایا، اور یہ آج سے تھوڑی ہے، تو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. امام بخاری کا جو شہر ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں فقہ حنفی رائی. خود امام بخاری کے شہر میں قانون میں لوگوں نے امام بخاری کے شہر میں رہتے ہوئے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا ہے. اسلامی قانون میں بخاری کے شہر میں بخارا والوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، آج تک، آج بھی ہے. تو اس لیے جس فقہ سے آپ وابستہ ہو اس سے مضبوطی سے قائم رہو، اور مضبوطی سے پڑھتے تو ہم چاروں فقہ ہیں، ایسا ہی ہے نا. علم تو سب میں حاصل کرنا ہے، قائم کس پہ رہنا ہے؟ ایک. اور مجتہد بن کے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی، مجھے اگر اکیلے میں ملے تو رکھ کے چماٹ مارو. اگر آپ واجب الچماٹ ہو، کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر. آفاق ہے نا وہ لندن والے جو لوگ بناتے ہیں، آفاق احمد نام ہے اس کا، جو یو کے میں بڑے اچھے، اس نے کسی کے بارے میں کہا وہ شخص واجب الچماٹ ہے. میں نے کہا کہ نئی اصطلاح مارکیٹ میں آئی ہے، واجب القتل بھی سنا تھا، واجب التعزیر بھی سنا تھا، تو اب تعزیر تو ہم لگا نہیں سکتے. اگر ایسا کام کیا تو آپ کے اساتذہ کی نظر میں آپ کیا ہو؟ واجب الجماعت. اور میں نے دیکھا جو بھی جمہور سے ہٹتا ہے نا، وہ ویسے ہی اللہ اس سے پھر دین کی خدمت لیتے ہی. تو جو جمہور کے طریق پہ چلتا ہے، ہاں بدعتوں میں کسی کو فالو نہیں کرنا، جمہور کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور جو عامۃ المسلمین کے راستے سے ہٹا تو حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، من شذ شذ، جو ہٹے گا آخرت میں بھی ہٹے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی. اچھا ایک آخری سوال کا جواب. لوگ کہتے ہیں اکثریت کو تو فالو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے. وہ بھائی وہ غیر مسلموں کی، وہ انسانوں میں اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر غیر مسلم. مسلمانوں میں تو اکثریت جہاں ہوگی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ حق وہاں پر ہوگا. مسلمانوں میں اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، چند لوگ. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا، اس کی تشریح کیا ہے؟ عامۃ المسلمین سے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح عامۃ المسلمین سے، جو ہٹے گا، جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی چار چار شادیاں کرائے.